Assalamu alaikum. Please like my video, subscribe my channel and press the bell icon. Jazakallah khair. Assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuhu. Nahmaduhu wa nusalli ala rasulihil kareem. Amma ba'd, fa'auzu billahi minash shaitanir rajim. Bismillahir rahmanir rahim. जी तो उम्महातुल मोमिनीन के जो हमने सेशन शुरू किया हुआ है उसमें से आज हम पढ़ेंगे उम्मुल मोमिनीन सैयदा सौदा बिनते ज़मा रज़ियल्लाहु अन्हा के बारे में। सबसे पहले इनका नाम और नसब जो है उसके बारे में कुछ तफसील आपके साथ शेयर करूंगी। सैयदा सौदा बिनते ज़मा रज़ियल्लाहु अन्हा सैयदना सुकरान बिन उमरो रज़ियल्लाहु अन्हु बरादर सुहेल बिन उमरो के निकाह में थी। सैयदना सुकरान बिन उमरो रज़ियल्लाहु अन्हु अपनी बीवी के हमरा जब हबशा तशरीफ लाए, यानी कि जब उन्होंने हबशा से मक्का हिजरत की, मक्का आए तो वो फौत हो गए। सैयदा सौदा रज़ियल्लाहु अन्हा अकेली रह गईं। उन्हें अपने शोहर की याद बहुत सताती थी, जब जो हिजरत हबशा में उनका साथी था और खुशी और गम में उनका रफीक भी था, लेकिन अब वो उनसे बहुत दूर जा चुका था। सैयदा सौदा रज़ियल्लाहु अन्हा सब्र व हिम्मत से जिंदगी गुजार रही थीं। नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की से ज़ौजियत की उनकी तफसील किस तरह उनका निकाह हुआ वो कुछ यूं है। सैयदा खदीजा रज़ियल्लाहु अन्हा की वफात के बाद रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम गमज़दा रहते थे, इसलिए कि सैयदा खदीजा रज़ियल्लाहु अन्हा आपकी बहुत ही गमगुसार बीवी थी। हर मुश्किल वक्त में आपकी हिम्मत बंधाती और आपकी दिलजोई फरमाती थी। अब सैयदा खदीजा रज़ियल्लाहु अन्हा नहीं थी, उनकी यादें थी। बहुत से सहाबा रज़ियल्लाहु अन्हुम की ख्वाहिश थी कि आप निकाह कर लें। चुनाचे सैयदना उस्मान बिन मज़ऊन रज़ियल्लाहु अन्हु की अहलिया नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की खिदमत में हाजिर हुई और कहा, या रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, आप निकाह क्यों नहीं कर लेते? नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, किससे? उन्होंने अर्ज किया, अगर आप चाहें तो कमारी लड़की भी मौजूद है और शोहर दीदा भी मौजूद है, यानी कि जिसका शोहर दीदा से मुराद है बेवा। नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने पूछा, कमारी कौन है? उन्होंने अर्ज किया, अल्लाह की मखलूक में आपको सबसे महबूब आदमी की बेटी सैयदा आयशा बिनते अबी बकर रज़ियल्लाहु अन्हा। नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने पूछा, शोहर दीदा कौन है? यानी शोहर दीदा से मुराद यानी बेवा। उन्होंने अर्ज किया, सैयदा सौदा बिनते ज़मा रज़ियल्लाहु अन्हा, जो आप पर ईमान रखती है और आपकी शरीयत की पैरवी करती है। नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, जाओ और दोनों के यहाँ मेरा तज़किरा कर दो। चुनाचा सैयदा खौला रज़ियल्लाहु अन्हा सैयदना अबू बकर रज़ियल्लाहु अन्हु के घर पहुंची और कहने लगी, ए उम्मे रुमान जो थी वो हजरत अबू बकर रज़ियल्लाहु अन्हु की वाइफ थी। अल्लाह तुम्हारे घर में कितनी बड़ी खैर बरकत दाखिल करने वाला है। उम्मे रुमान ने पूछा, वो कैसे? उन्होंने बताया कि नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने मुझे सैयदा आयशा रज़ियल्लाहु अन्हा से अपने निकाह का पैगाम देकर भेजा है। सैयदा उम्मे रुमान रज़ियल्लाहु अन्हा ने कहा, सैयदना अबू बकर रज़ियल्लाहु अन्हु के आने का इंतजार कर लो। थोड़ी ही देर में सैयदना अबू बकर रज़ियल्लाहु अन्हु भी आ गए। सैयदा खौला रज़ियल्लाहु अन्हा और सैयदना अबू बकर रज़ियल्लाहु अन्हु के दरमियान भी यही सवाल जवाब हुए। सैयदना अबू बकर ने पूछा, क्या नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के लिए आयशा रज़ियल्लाहु अन्हा से निकाह करना जायज है? क्योंकि वो तो उनकी भतीजी है। सैयदा खौला रज़ियल्लाहु अन्हा वापस नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के पास पहुंची और उनसे इसका तज़किरा किया तो नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, उन्हें जाकर कह दो कि मैं तुम्हारा और तुम मेरे इस्लामी भाई हो, इसलिए तुम्हारी बेटी से मेरे निकाह करना जायज है। उन्होंने वापस आकर सैयदना अबू बकर रज़ियल्लाहु अन्हु को ये जवाब दिया। उन्होंने फरमाया, तुम थोड़ी देर इंतजार करो, और खुद बाहर चले गए। उनके जाने के बाद सैयदा उम्मे रुमान रज़ियल्लाहु अन्हा ने बताया कि मुतम बिन अदी ने अपने बेटे के लिए आयशा रज़ियल्लाहु अन्हा का हाथ रिश्ता मांगा था
اور بخدا سیدنا ابو بکر رضی اللہ عنہ نے کبھی بھی وعدہ کر کے وعدہ خلافی نہیں کی، لہذا سیدنا ابو بکر رضی اللہ عنہ اپنے پہلے متم بن عدی کے پاس گئے۔ ان کے پاس اس کی بیوی ام الفتح بھی موجود تھی۔ وہ کہنے لگی، اے ابن ابی قحافہ، اگر ہم نے اپنے بیٹے کا نکاح آپ کے ہاں کر دیا تو ہو سکتا ہے کہ آپ ہمارے بیٹے کو بھی اپنے دین میں داخل کر لیں۔ سیدنا ابو بکر رضی اللہ عنہ نے متم بن عدی سے پوچھا، کیا تم بھی یہی رائے رکھتے ہو؟ اس نے کہا، اس کی بات صحیح ہے۔ سیدنا ابو بکر رضی اللہ عنہ وہاں سے نکل آئے اور ان کے ذہن پر وعدہ خلافی کا جو بوجھ تھا وہ اللہ نے اس طرح دور کر دیا، اور انہوں نے واپس آ کر سیدہ خولہ رضی اللہ عنہا سے کہا، نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو میرے ہاں بلا کر لے آؤ۔ سبحان اللہ، دیکھیں کس قدر خوبصورت بات ہے۔ ایک صحابی کا وعدہ تھا کہ انہوں نے اپنی بیٹی کا ہاتھ دینا ہے، ان کے رشتہ آیا تھا، وہ سب سے پہلے ان کے پاس گئے جن کا پہلے آیا تھا۔ حالانکہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم سے زیادہ پوری کائنات میں کون افضل انسان ہوگا، لیکن چونکہ انہوں نے وعدہ کیا تھا وہ پہلے اس کا پورا کرنا چاہتے تھے، بات کرنا چاہتے تھے، پھر ان کو جواب دینا چاہتے تھے۔ سیدہ خولہ جا کر نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو لے آئیں، اور سیدنا ابو بکر رضی اللہ عنہ نے سیدہ عائشہ رضی اللہ عنہ کا نکاح نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم سے کر دیا۔ اس وقت سیدہ عائشہ کی عمر 6 سال کی تھی۔ اس کے بعد سیدہ خولہ رضی اللہ عنہ وہاں سے نکل کر سیدہ سودا بنت زمع کے پاس گئیں اور ان سے کہا، اللہ تمہارے گھر میں کتنی بڑی خیر و برکت داخل کرنے والا ہے۔ سیدہ سودا رضی اللہ عنہ نے پوچھا، وہ کیسے؟ سیدہ خولہ رضی اللہ عنہ نے کہا کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے مجھے تمہارے پاس اپنی جانب سے پیغام نکاح دے کر بھیجا ہے۔ سبحان اللہ۔ انہوں نے کہا، بہتر ہے کہ تم میرے والد کے پاس جا کر ان سے اس بات کا تذکرہ کرو۔ سیدہ سودا رضی اللہ عنہ کے والد بہت بوڑھے ہو چکے تھے اور ان کی عمر اتنی زیادہ ہو چکی تھی کہ وہ حج نہیں کر سکتے تھے۔ سیدہ خولہ رضی اللہ عنہ ان کے پاس گئیں اور زمانہ جاہلیت کے طریقے کے مطابق انہیں آداب کہا۔ انہوں نے جواب پوچھا، کون ہے؟ بتایا کہ میں خولہ بنت حکیم ہوں۔ انہوں نے پوچھا، کیا بات ہے؟ خولہ نے کہا کہ مجھے محمد بن عبداللہ نے سودا کے لیے اپنا پیغام نکاح دے کر بھیجا ہے۔ زما نے کہا کہ وہ تو بہترین جوڑ ہے، تمہاری سہیلی کی کیا رائے ہے؟ سیدہ خولہ رضی اللہ عنہا نے کہا کہ اسے یہ رشتہ پسند ہے۔ زما نے کہا، اسے میرے پاس بلاؤ۔ سیدہ خولہ رضی اللہ عنہا نے انہیں بلایا تو زما نے ان سے پوچھا، پیاری بیٹی، ان کا کہنا کیا ہے کہ محمد بن عبداللہ نے اسے تمہارے لیے اپنا نکاح کا پیغام دے کر بھیجا ہے اور وہ بہترین جوڑ ہے، کیا تم جانتی ہو اور کیا تم چاہتی ہو کہ میں ان سے تمہارا نکاح کر دوں؟ سیدہ سودا رضی اللہ عنہا نے حامی بھر لی۔ زما نے کہا کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو میرے پاس بلا کر لے آؤ۔ چنانچہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم تشریف لے آئے اور زما نے آپ سے سودا رضی اللہ عنہا کا نکاح کر دیا۔ سبحان اللہ۔ چند دنوں کے بعد سیدہ سودا رضی اللہ عنہا کا بھائی عبد بن زمع حج سے واپس آیا۔ اسے اس رشتے کا علم ہوا تو وہ اپنے سر پر مٹی ڈالنے لگا۔ اسلام قبول کرنے کے بعد سیدنا عبد بن زمع رضی اللہ عنہ کہتے تھے، تمہاری زندگی کی قسم میں اس دن بڑی بے وقوفی کر رہا تھا جب سیدہ سودا رضی اللہ عنہا کے ساتھ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا نکاح ہونے پر میں اس سے اپنے سر پر مٹی ڈال رہا تھا۔ اس امر میں اختلاف ہے کہ آپ نے سیدہ عائشہ سے پہلے نکاح کیا یا سیدہ سودا رضی اللہ عنہا سے۔ امام ابن سعد رحمۃ اللہ علیہ طبقات میں فرماتے ہیں، سیدہ خدیجہ کی وفات کے بعد 10 رمضان نبوی میں سرور عالم صلی اللہ علیہ وسلم نے سیدہ عائشہ رضی اللہ عنہا کے ساتھ نکاح سے قبل سیدہ سودا رضی اللہ عنہا سے نکاح کیا اور مکہ میں ان کے ساتھ خلوت کی اور انہیں لے کر مدینہ کی طرف ہجرت کی۔
اب میں آپ سے شیئر کروں گی سیدہ سودا رضی اللہ عنہا جو تھیں، ان کا حلیہ مبارک کیسا تھا۔ سیدہ سودا رضی اللہ عنہا لمبے قد کی خاتون تھیں۔ جس نے انہیں دیکھا ہوتا وہ بعض دفعہ انہیں چادر میں بھی پہچان لیتا تھا، جیسا کہ سیدہ عائشہ رضی اللہ عنہا سے مروی ہے۔ ان کی اس حدیث سے واضح ہے کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے ازواج مطہرات رات کو قضائے حاجت کے لیے مناسک کی طرف جاتی تھیں، جو ایک کھلی جگہ تھی۔ سیدنا عمر رضی اللہ عنہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں عرض کرتے کہ آپ اپنی بیویوں کو پردے کا حکم دیں، لیکن رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ایسا نہیں کیا۔ ایک رات عشاء کے وقت سیدہ سودا بنت زمع قضائے حاجت کے لیے باہر نکلی۔ وہ قد آور خاتون تھیں۔ سیدنا عمر رضی اللہ عنہ نے انہیں پکارا، آگاہ رہو سودا، ہم نے تمہیں پہچان لیا ہے۔ اس سے سیدنا عمر رضی اللہ عنہ کی خواہش یہ تھی کہ پردے کا حکم اترے۔ آخر اللہ تعالیٰ نے پردہ کی آیت نازل فرما دی۔ سیدہ سودا جو تھیں وہ دراز قد ہونے کے ساتھ کچھ فربا بدن بھی تھیں۔ صحیح بخاری کی ایک اور روایت میں ہے، سیدہ عائشہ رضی اللہ عنہا فرماتی ہیں، پردے کا حکم اترنے کے بعد سیدہ سودا رضی اللہ عنہا رفع حاجت کے لیے باہر نکلیں۔ چونکہ وہ کچھ فربا جسم تھیں، اس لیے پہچاننے والے پر پوشیدہ نہ رہ سکتی تھیں۔ سیدنا عمر رضی اللہ عنہ نے انہیں دیکھ کر فرمایا، اللہ کی قسم تم تو اب بھی ہم سے چھپی نہیں ہوئی ہو، آپ خود دیکھیں کیسے باہر نکلتی ہو۔ سیدہ عائشہ رضی اللہ عنہا کا بیان ہے کہ سیدہ سودا رضی اللہ عنہا لوٹ کر رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس آئیں تو آپ میرے گھر میں شام کا کھانا کھا رہے تھے اور ایک ہڈی آپ کے ہاتھ میں تھی۔ سیدہ سودا رضی اللہ عنہا اندر آئیں اور عرض کیا، یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، میں رفع حاجت کے لیے باہر جا رہی تھی کہ سیدنا عمر رضی اللہ عنہ نے ایسا کہا ہے۔ یہ سنتے ہی آپ پر وحی آنا شروع ہوئی، یعنی آپ صلی اللہ علیہ وسلم پر وحی نازل ہوئی۔ پھر جب وحی کی حالت موقوف ہو گئی اور ہڈی بدستور آپ کے ہاتھ میں تھی جسے آپ نے رکھا نہیں تھا، آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، اللہ تعالیٰ نے تمہیں اجازت دی ہے کہ بوقت ضرورت باہر جا سکتی ہو۔ سبحان اللہ، کتنی معتبر خاتون تھیں وہ کہ جن کے لیے اللہ تعالیٰ نے آیات نازل فرما دی۔ سبحان اللہ۔ حجۃ الوداع میں سیدہ سودا رضی اللہ عنہا آپ کے ساتھ تھیں۔ کچھ فربا بدن ہونے کی وجہ سے ذرا سست رفتار تھیں۔ جب آپ مزدلفہ میں اترے تو سیدہ سودا رضی اللہ عنہا نے آپ سے لوگوں کا ہجوم ہونے سے پہلے چل پڑنے کی اجازت مانگی تاکہ وہ سست رفتار ہونے کی وجہ سے وقت پر پہنچ جائیں۔ سیدہ عائشہ رضی اللہ عنہا فرماتی ہیں، ہم مزدلفہ میں اترے تو سیدہ سودا نے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم سے اجازت مانگی کہ لوگوں کے ہجوم سے پہلے ہی روانہ ہو جائیں، کیونکہ وہ ذرا سست رفتار تھیں۔ آپ نے ان کو اجازت دے دی، چنانچہ وہ لوگوں کے ہجوم سے پہلے ہی نکل کھڑی ہوئیں اور ہم لوگ صبح تک وہیں ٹھہرے رہے اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ واپس ہوئے۔ کاش میں نے بھی رسول اللہ سے اجازت مانگی ہوتی، کہ اچھا تھا جیسا کہ سیدہ سودا رضی اللہ عنہا نے لے لی تھی۔ اب میں آپ سے شیئر کروں گی ان کا زہد و تقوی کیسا تھا۔ سیدہ سودا رضی اللہ عنہا نہایت پرہیزگار اور عبادت گزار خاتون تھی۔ صدقہ و خیرات سے انہیں دلی رغبت تھی۔ حجۃ الوداع کے سال انہوں نے رحمت عالم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے ساتھ حج کیا۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے اس حج کے بعد ازواج مطہرات سے فرمایا تھا، یہ حج ہے اور اب ازواج مطہرات گھروں کو چمٹی رہیں گی۔ سیدنا ابو ہریرہ رضی اللہ عنہ فرماتے ہیں، آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی وفات کے بعد تمام ازواج مطہرات حج کیا کرتی تھیں، مگر سیدہ سودا اور زینب رضی اللہ عنہا نے حج نہیں کیا۔
وہ فرمایا کرتی تھیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے بعد اب ہماری کوئی سواری حرکت نہ دے۔ سیدہ سودا رضی اللہ عنہا بہت ہی خوش مزاج خاتون تھیں۔ ان کے کچھ احوال آپ سے بیان کروں گی۔ سیدہ سودا رضی اللہ عنہا طبعاً خوش مزاج خاتون تھیں۔ ان کی باتوں سے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم خوش ہو جایا کرتے تھے۔ چند واقعات ان کی پاکیزہ حیات سے ملاحظہ کرتی ہوں آپ کی خدمت میں۔ ایک دفعہ سیدہ سودا نے آپ کی موجودگی میں ذکر کیا، میں نے گزشتہ شب آپ کے پیچھے نماز پڑھی، پھر آپ نے رکوع کیا، یہاں تک کہ میں نے اپنی ناک خون ٹپکنے کے ڈر سے پکڑ لی۔ اس پر نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم ہنس پڑے۔ سیدہ عائشہ فرماتی ہیں، ایک دن سیدہ سودا ہمیں ملنے کے لیے آئیں۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم میرے اور اس کے درمیان یوں بیٹھے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا ایک پاؤں میری گود میں اور دوسرا ان کی گود میں تھا۔ میں نے حریرہ بنایا ہوا تھا، تو میں نے سیدہ سودا رضی اللہ عنہا سے کہا کھاؤ۔ اس نے انکار کر دیا۔ میں نے کہا تم کھاؤ گی یا میں اسے تیرے منہ پر مل دوں؟ اس نے پھر بھی کھانے سے انکار کر دیا۔ بس میں نے پیالے سے کچھ لیا اور اسے ان کے چہرے پر مل دیا۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنا پاؤں ان کی گود سے اٹھا لیا کہ وہ بھی بدلہ لے لیں۔ بس انہوں نے بھی پیالے سے کچھ حریرہ لیا اور میرے چہرے پر مل دیا، اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ہنس رہے تھے۔ سبحان اللہ۔ سیدہ رزینہ رضی اللہ عنہا بیان کرتی ہیں کہ ایک دفعہ سیدہ عائشہ اور حفصہ رضی اللہ عنہا بیٹھی گفتگو کر رہی تھیں۔ اتنے میں سیدہ سودا رضی اللہ عنہا آتی ہوئی دکھائی دی۔ انہوں نے یمنا کرتا زیب تن کیا ہوا تھا اور زعفران ملا دوپٹہ سر پر اوڑھ رکھا تھا۔ سیدہ حفصہ رضی اللہ عنہا نے انہیں دیکھا تو سیدہ عائشہ رضی اللہ عنہا سے کہنے لگی، آج کل سیدہ سودا رضی اللہ عنہا کتنی چہکتی نظر آ رہی ہیں، آج میں ضرور انہیں پریشان کروں گی۔ بس جیسے ہی سیدہ سودا رضی اللہ عنہا ان کے قریب آئیں تو سیدہ حفصہ رضی اللہ عنہا نے کہا، اے سودا، کانا دجال ظاہر ہو گیا۔ انہوں نے شدید گھبراہٹ میں کہا، کیا واقعی؟ اور کپکپانے لگیں۔ انہوں نے پوچھا، میں کہاں چھپوں؟ سیدہ حفصہ رضی اللہ عنہا نے کہا، خیمہ میں۔ خیمہ سے مراد ان کی وہ کٹیا تھی جہاں چولہا جلاتے تھے۔ پس سیدہ سودا رضی اللہ عنہا گئیں اور وہاں چھپ گئیں۔ وہاں گرد و غبار سے جالا لگا ہوا تھا۔ پس رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم تشریف لائے تو سیدہ عائشہ اور سیدہ حفصہ رضی اللہ عنہا انہیں ہنس رہی تھیں، اور ہنسنے کی وجہ سے ان کے لیے بات کرنا محال تھا۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے دریافت کیا، تم ہنس رہی ہو، اس میں خوشی کی کیا وجہ ہے؟ انہوں نے اپنے ہاتھوں سے خیمہ کی طرف اشارہ کیا۔ پس آپ وہاں گئے تو سیدہ سودا رضی اللہ عنہا کپکپا رہی تھیں۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے پوچھا، سودا کیا ہوا؟ انہوں نے کہا، یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، کانا دجال نمودار ہو گیا ہے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، نہیں، وہ کہاں سے نمودار ہو گیا؟ پھر آپ صلی اللہ علیہ وسلم داخل ہوئے، انہیں باہر نکالا اور ان سے گرد و غبار اور مکڑی کا جالا جھاڑنے لگے۔ تو ان کی وفات سے متعلق کچھ شیئر کروں گی آپ سے تفصیل۔ طبقات میں علامہ بن سعد رحمۃ اللہ علیہ نے سیدہ سودا رضی اللہ عنہا کے سن وفات کے بارے میں فرمایا ہے کہ ان کی وفات مدینہ میں عہد معاویہ میں شوال 54 ہجری میں ہوئی۔ بعض مورخین نے کہا کہ ان کی وفات سیدنا عمر رضی اللہ عنہ کے دور خلافت کے آخر میں ہوئی۔ ان سے 5 احادیث مروی ہیں، جن میں ایک حدیث بخاری میں ہے۔ سبحان اللہ، بہت ہی پیاری شخصیت تھیں سیدہ سودا رضی اللہ عنہا۔ اللہ تعالی ہم تمام خواتین کو بھی، تمام مومن خواتین، مسلم خواتین کو ان کے اسوہ حسنہ پر چلنے کی توفیق دے، اور ہماری زندگیوں کو ان کی طرح پر نور
اور اخلاص سے بھرپور بنا دے، آمین۔ امید کرتی ہوں آپ کو آج کی جو ہے سٹوری اچھی لگی ہوگی۔ اپنا بہت خیال رکھیے گا۔ اللہ حافظ۔ سبحان اللہ و بحمدہ عدد خلقہ ورضا نفسہ وزینۃ عرشہ ومداد کلماتہ۔ سبحان اللہ و بحمدہ عدد خلقہ ورضا نفسہ وزینۃ عرشہ ومداد کلماتہ۔ اللہ اکبر، اللہ اکبر، لا الہ الا اللہ، اللہ اکبر، اللہ اکبر وللہ الحمد۔ اللہ اکبر کبیرا والحمد للہ کثیرا وسبحان اللہ بکرۃ واصیلا۔ اللہ اکبر، اللہ اکبر، لا الہ الا اللہ، اللہ اکبر، اللہ اکبر وللہ الحمد۔ اللہ اکبر کبیرا والحمد للہ کثیرا وسبحان اللہ بکرۃ واصیلا۔